बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम कबूल करें जनाब। जुमातुल मुबारक है और रबीउल अव्वल रबीउल नूर का महीना भी जारी है और प्रोग्राम बुनियादी तौर पर इमिग्रेशन, कानून, हालात हाज़रा और ख़ास तौर पर आपके सवालात जो आप लिखते हैं उनके जवाबात के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। अल्लाह करीम से दुआ है कि मालिक मेरा हाज़िर होना फ़ी सबिलिल्लाह आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखना, उसके लिए कोशिश करना, काविश करना कबूल करे और आपको भी अल्लाह ताला इज़्ज़त और खैर अता फरमाए जो मेरा मकसद और महवर है। आज जनाब आपके सवालात मैं ले लेता हूँ और सवालात लेकर फिर आगे चलते हैं जो आपने लिखा है। उससे कबल सिर्फ एक बात छोटी सी गुजारिश करता चलूँ। वो कहते हैं कि बंदा हिसाब किताब ना लगाए। ये रबीउल अव्वल का महीना है ना, रबीउल नूर का, कोई से जश्न मिलादुन नबी का महीना कहता है और अपनी अपनी तरह से खुशियाँ मनाते हैं। मुबारक हो आप सबको। और मुबारक असल में होती किसको है? जो काम पूरा ठीक करे। शाबाश। या मुबारक किसको होती है? जो काम अपनी ड्यूटी पूरी ठीक करे। तो छोटा सा एक नुक्ता गुजारिश करके वो कहते हैं ना, हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया। लेकिन दुनिया में जहाँ कहीं भी नज़र दूर दूर तक दौड़ाएं तो उसकी क्या वजह है कि हक तो आ गया है। नबियों के इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पैगाम पहुंचा दिया। 313 जब थे तो हक और बातिल का मार्का भी सज गया, फिर हक गालिब भी आ गया और हुकूमत भी कायम हो गई। अब क्या है कि वो 313 थे, हम 2 अरब हैं, 2.25 अरब। तो इस पे छोटी सी गुजारिश करता चलूं कि अच्छे और नेक बख्त लोग जो हैं, नमाजी, परहेजगार, जिनको शौक भी है कि भाई हमने दीनदार बनना है, हमने वो करना है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, तो फिर गलती क्या हो गई, कमी क्या हो गई? वो फिक्रा है ना बड़ा प्यारा, सनद डिग्री माल के करीम का फरमान, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुम आलौना वला ताहिनु वला तहज़नु, कि गमगीन और पस्त हिम्मत नहीं होना। तर्जमा और मफहूम आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि गमगीन और पस्त हिम्मत नहीं होना, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, यकीन वाले हो, ईमान वाले हो। आज हकीकत ये है कि क्या सिर्फ मीठा मीठा वो दीन है या इशार करना, कुर्बानी करना, किसी आजमाइश में आ जाना वो भी दीन का ही हिस्सा है? गुजारिश ये करता हूँ कि हम अपने दीन के जो सरबराहान हैं, दीन के ताज जो हैं, उलमा इकराम जो हैं, मसाजिद से लेकर मुआशरे में जहाँ जहाँ कहीं हैं, हम ये देखते हैं कि एक नुक्ता, मेरे वतन में बदमाशी बड़ी है, रिश्वत बड़ी है। जो बदमाश है, जो रिश्वत खोर है, उसके सामने क्या दीनदार लोग, इमाम मसाजिद, उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम, क्या मजलूम पिसा हुआ, रगड़ा हुआ, रोता हुआ, कुरलाता हुआ, क्या उनके पास जाता है कि भाई ये देखें मेरे साथ ये जुल्म हो गया, ये ज्यादती होगी, ये जबर हो गया? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ऐन मुताबिक है कि मजलूम का साथी बने और जालिम से कहें भाई जुल्म और ज्यादती नहीं होनी। तो अगर आपके मुआशरे में ये एक नुक्ता, इस जैसे हज़ारों और करोड़ों नुक्ते हैं, अगर ये एक नुक्ता नहीं वकूफ़ पज़ीर हो रहा तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ शराफत का लबादा जो है वो पहन रखा है, जबकि शराफत या पाकी या पाकीज़गी हमारी उस हद तक है जिस हद तक आजमाइश ना आए,
تکلیف نہ آئے، قربانی نہ آئے۔ اللہ کے نبی تو قربانی دیں، اللہ کے نبی کے اصحاب قربانی دیں، جنتوں کے نوجوانوں کے سردار جناب امام حسین علی مقام نیزے پر چڑھ جائیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے، آپ زیادہ قیمتی ہیں، میں زیادہ قیمتی ہوں؟ نہیں، یقین کریں نہیں، قیمتی وہی تھے۔ جب آپ نے، شرفاء نے، علماء کرام نے، حفاظ کرام نے، شریفوں نے، پاکیزہ لبادہ پہنے ہوئے لوگوں نے جب یہ اشار، قربانی، تکلیف، مصیبت اللہ کی خاطر اس راہ کو چھوڑ دیا، اور جہاں تک میٹھا میٹھا دین تھا، جومنے والا دین تھا، اس کو اختیار کر لیا، لائٹیں بھی لگا لیں، روشنیاں بھی لگا لیں، بتیاں بھی لگا لیں، محافل بھی کر لیں، تو پھر دین تو کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہم نے اپنی مرضی کا داخلہ کر لیا اور جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا نہ کیا، تو پھر اس لیے یہ ایک چھوٹی سی وجہ ہے کہ یعنی کہ شریفوں نے شرافت کا جنازہ نکال دیا، اور جتنے ذلیل، بدماش اور گنڈے ہیں ان کے تابع ہو گئے۔ ان کی بدماشی کے سامنے بولنا نہیں، ظلم کے سامنے بولنا نہیں، سر نیچے رکھنا ہے، اور اگر بڑے شریف ہیں، بڑے شریف ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، تو بس یہ ہے کہ بس بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ بھائی اللہ کے لیے اگر جھگڑا نہیں کرنا تو پھر اپنی انا کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے جھگڑا کرو گے تو اللہ کے لیے جھگڑا کب کرو گے؟ یہ وہ وجہ ہے، ایک کروڑ وجوہات میں سے۔ شریفوں، آپ کو آپ کی شرافت مبارک، آپ کو آپ کا نمازی ہونا حقیقتاً بہت بڑی مبارک ہے، لیکن ظلم کے سامنے جب تک آپ کھڑے نہ ہوں گے شرافت عزت نہیں پائے گی، مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی، اللہ کا دین سر بلند نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا کا دین نیچے گرا ہے، مظلوم سے سکرار ہے، آپ نمازی ہیں، حقیقتاً قابل صد مبارک بات ہے کہ آپ نمازی ہیں، آپ نے محافل سجائی ہیں، قابل صد مبارک بات ہے کہ آپ نے محفل سجائی ہے، لیکن یہ بھی کام تو ہے نا جو کرنے والا ہے۔ اگر یہ نہ کریں گے تو دین کا حلیہ جو ہے اس کو چینج کر دیں گے۔ تو مالک کریم سے دعا ہے، اور دعا ہے کہ اے مالک ہمیں اس طرح کا دیندار بنا جس طرح تیرے حکم ہے، جس طرح تیرے نبی نے حکم کر کے عمل کر کے دین کو بنایا۔ یا اللہ ہمیں دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا نہ بنانا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جب اللہ کے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، کفر نے، کفار نے، بڑے ساروں نے رستہ امن کا اختیار کر لیا، خوش بختوں نے، خوش نصیبوں نے آقا کریم کی دعوت قبول کر لی، تو وہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں کلمہ پڑھتے؟ تو وہ کہتا ہے اس کلمے کو پڑھ لینے کے بعد مجھے میری زندگی کا ہر جز چینج کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، یہ کہنے کے بعد بھی کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ نے اگر اپنی زندگی کو چینج نہیں کیا، مکمل اس طرح ڈھال نہیں لیا، نفع ہے یا نقصان ہے، زندگی رہتی ہے یا موت آ جاتی ہے، اگر آپ نے ہر چیز پر برتر و اعلیٰ اپنے آقا، اپنے نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کر لیا تو پھر خوش فہمی ہے۔ جھانک لیجئے، اپنا احتساب کر لیجئے۔ اگر آپ نے صرف اور صرف خوش فہمی میں ہی رہنا ہے تو پھر جیسے آپ کی مرضی۔ لیکن نبیوں کا سب سے بڑا خطاب یہ تھا کہ ڈرانے والے کس چیز سے؟ کہ بھائی جہنم کے گڑھے میں نہ جائیں، ان کو ڈراؤ، ان کو لاؤ، ان کو روکو۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ڈرانے والا کوئی نہیں رہا، جومنے جمانے والے سارے ہم بن گئے ہیں۔ تو آؤ ایک دوسرے کو ڈرائیں تاکہ کسی کی فکر نہیں نا تو کم از کم جہنم سے بچنے کی فکر کر لیں۔ اللہ کے دین کی فکر نہیں تو اس فکر کو پیدا کرنا یہ بڑا لازمی جز ہے۔ شریفوں آؤ، پاکیزہ لوگوں آؤ، ایک دوسرے کا ہمدرد بنے، مظلوم کو کہیں
کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تکلیف ہوگی، مصیبت ہوگی، آزمائش ہوگی، قربانی ہوگی، ہم کریں گے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر۔ جب اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر لبادہ ہے، خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، چاہے آپ کو کوئی دوسرا رکھے، چاہے آپ اپنے آپ کو خود رکھیں۔ اگر اس سے نکلنا ہے تو پھر تو وہ کرنا پڑے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ آج کی یہی بات تھی، آج کا یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ تو اس کے بعد آئیں اب آ کے تو سوالات آپ کی طرف چلتے ہیں۔ J.Aslam یوٹیوب پر جو پہلے سوالات لیتے ہیں جو آپ نے جناب بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا کہنا کرنا قبول کرے اور آپ کو بھی ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی روشنی اور عزت کا سبب بنائے۔ اچھا جی، سب سے پہلے سوال آیا ہے اور اس سوال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ عین الحق لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میں نے سنا ہے 6 مہینے والا قانون نومو چینج ہو گیا ہے، اب 6 ماہ سے اوپر رہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یادیا پارامونی پہ امین الحق نے جو پوچھا ہے، ابھی تک تاحال امین الحق میرے شہزادے، میرے بھائی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم، لیکن گزارش یہ ہے کہ ابھی تک تاحال کوئی ایسا قانون نہ میری نظر سے گزرا ہے، نہ میں نے پڑھا ہے کہ 6 ماہ سے زائد جو ہے آپ رہ سکتے ہیں۔ ابھی یہ پیپرز کا مسئلہ ہے نا، امیگریشن کا مسئلہ ہے، تو اس میں جب تک تصدیق نہ کر دوں، نہ ہو جائے، اس وقت تک برائے مہربانی اس بات پہ نہیں جانا۔ اچھا جی، اس کے بعد یاسر صاحب لکھتے ہیں، یاسر صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ یونان میں میری درخواست ہو چکی ہے، میں پہلے بھی یونان رہ کر آیا ہوں، اب مالک نے درخواست کر دی ہے، اپوائنٹمنٹ کیسے ملے گی؟ ڈاکومنٹ بھی پورے ہیں۔ یاسر شیخ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم، اور آپ پہلے بھی رہ کر گئے ہیں تو پھر آپ آئیں گے، ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے۔ اچھا، ڈاکومنٹس پورے ہیں، آپ کے مالک نے اپلیکیشن کر دی ہے، اپوائنٹمنٹ کیسے ملے گی؟ اچھا، اپوائنٹمنٹ لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مالک نے جب اپلیکیشن کر دی ہے، درخواست کر دی ہے، اس کے بعد یونانی قانون کہتا ہے کہ جب آپ کی اپلیکیشن کی منظوری کر دی گئی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، تو پھر آپ کا مالک یہاں سے ایک ای میل کے ذریعے گریک سفارتخانہ اسلام آباد میں میل بھیجیں گے کہ بھائی یہ میرے مزدور ہیں اور اس طرح ان کو اپوائنٹمنٹ دی جائے، اور اپوائنٹمنٹ کے بعد پھر آپ جائیں گے اور آپ جا کر آ جائیں گے۔ آپ کا سوال کا آخری جز یہ ہے کہ کتنی دیر لگے گی؟ اس میں ابھی کافی دیر لگ رہی ہے، کافی دیر لگ رہی ہے۔ اچھا، یہاں میں ابتدا میں ہی گزارش کرتا چلوں کہ مجھے کریتی سے فون آیا اور مختلف یہاں افراد کا فون آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سفارتخانہ گریک میں ایک جو کال اٹینڈ کرتا ہے، پاکستانی اردو زبان میں بات کرتا ہے، وہ نمبر لے لیتا ہے بندے کا، نمبر لینے کے بعد پھر وہ یہاں اپنے کسی ایجنٹ اور دلال کو، جو پارٹنرز ہوتے ہیں، ان کو نمبر دیتا ہے اور وہ پھر فون کرتے ہیں، کہتے ہیں جی 500 یورو آپ دیں پہلے تو پھر آپ کا کام ہوگا۔ اچھا میرے شہزادوں، میرے گزارش یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ پھر کیا بن جائے گا؟ یہ مسئلہ یہ بن جائے گا کہ رشوت کا بازار گرم ہو جائے گا اور حق والے، سچ والے پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، منت ہے کہ برائے مہربانی ان افراد کو پکڑنا، میں اللہ کی رضا کے لیے نہ کسی سے دشمنی ہے، لیکن مظلوم کا ساتھی ہوں اور سچ کا رستہ ہموار کرنا یہ میرا جنون اور عشق ہے، یہ میری زندگی کا ایک رستہ ہے۔ تو اگر آپ چاہیں، وہ کہتے ہیں کہ مظلوم ہی کھڑا نہ ہو تو ظلم زیادتی نہیں رکتا۔ اگر آپ خود رشوت دینا چاہیں گے تو اس کا مطلب ہے اس سارے گند کا آپ بھی اتنا ہی قصوروار ہیں جتنا وہ رشوت لینے والے، ٹھیک ہے؟ تو برائے مہربانی رشوت نہ دیں، آئیں مل بیٹھ کے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں،
اور راستہ بنا کے ان رشوت لینے والوں کو جو اندر ہے نا سفارت خانے کے اندر جو آپ کا فون نوٹ کرتا ہے، پہلے اس کی گردن پھڑیں گے، پھر اس کے دلال کی پکڑیں گے اور پھر رشوت کا یہ بازار بند کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عین ممکن ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کام کیے ہیں اور ان میں مجھے بڑی خصوصی مہارت ہے۔ اس میں اصل میں عزم مصمم چاہیے ہوتا ہے اور میں تھکتا نہیں رکتا نہیں، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ مہربانی کر دیتا ہے۔ لیکن آپ چاہیں تو یہ ممکن ہے، لیکن آپ اگر جیسا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں ایک شاپ کر کو ایک اس کا نام بھی مجھے بتایا، ریٹرن اپلیکیشن بھی ایک آ گئی ہے، تو اس دکاندار کو جیسے کہ وہ 500 یورو دے بھی بیٹھا ہے بندہ، 2 افراد کے لیے 500 یورو فی کاسٹ کے حوالے سے وہ دے چکا ہے، تو اگر وہ دے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی مجرموں کی لسٹ میں آئے گا جو دینے والا ہے، لیکن دوسرے سارے حقداروں کا حق بھی خراب کرے گا، برباد کرے گا، تو یہ جرم نہ کریں برائے مہربانی۔ آگے چلتے ہیں جناب، بزم عشق کی طرف سے سوال لکھا ہے نوجوان، آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ ہاؤ ٹو چیک ورک پرمٹ اسٹیٹس گریس۔ اچھا، میرے یہ ساتھی، میرے یہ بھائی جو اس طرح کے سوالات رکھتے ہیں، اچھا ان کی یہ نوٹ کر لیں کہ ویسے تو کسی وکیل سے یا کسی لوگستی سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ جو قانونی مسائل ہیں یہ وکلاء کا کام ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر migration.gov.gr ان کا ایک بنیادی، جیسے وہ 40 50 100 فونز نہیں ہوتے تو اس کی ایک مین لائن ہوتی ہے، مین لائن، تو یہ تمام سٹیٹس چیک کرنے کے لیے، اپوائنٹمنٹ کے لیے، اپلیکیشن کے لیے، حتیٰ کہ زرعی ویزا کے لیے کس طرح کیا کیا کرنا ہے، بنیادی ان کا جو ہے نا وہ یہ بنیادی پائپ یہ ہے migration.gov.gr۔ جب آپ کھولیں گے اور اس کے اندر بڑے سارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں اسائلم سے لے کر لیگل امیگریشن، نیا ویزا، پرانا ویزا، سٹیٹس چیک کرنا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اس میں اگر آپ سکرول کریں گے تو میں نے اس پہ ایک پریکٹیکل ویڈیو بھی موجود ہے، ریسرچ کرنے سے، اس کو ڈھونڈنے سے آپ کو انشاءاللہ وہ بھی مل سکتی ہے۔ اچھا، یہ کمپیوٹر کے کام جو ہے نا، یہ کمپیوٹر کا بھی کچھ 2 گزارشات ہیں۔ ایک تو زبان ضرور سیکھیں، اور جو نوجوان زبان سیکھے، اسکول جوائن کرے، وہ انگلش بھی سیکھیں۔ صرف اور صرف گریک سے کام نہیں چلنے والا، انگلش بھی ساتھ سیکھیں، کیونکہ کمپیوٹر کی جو زبان ہے زیادہ وہ انگلش ہے، اور کمپیوٹر کو بھی سیکھیں۔ کام نہیں چلنے والے، آپ سارا سسٹم آن لائن ہو گیا۔ چلو جو تو زندگی گزار چکے، بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ان کا تو آپ بچے بھی کر لیں گے، لیکن آپ نے اگر نہ سیکھا تو بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر آپ کے بھائی، آپ کے اپنے ساتھی، آپ کے اپنے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چچا زاد، آپ کے ماموں زاد آپ کو لوٹتے رہیں گے یہ کہہ کر کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ پتہ ہے نا، یہ سادہ سا اسائلم کا اپوائنٹمنٹ وہ کرنا ہے، اور چلیں 5 منٹ لگ جائیں گے۔ یار بھائی کی 5 منٹ میں مدد نہیں کر سکتا، تو وہ کہتا ہے او بھائی تو 250 یورو دے دے، تیرے واتے میں 250 وچ کر دینا۔ اب اس پہ حقیقت ہے، تف ہے ایسی بات پہ کہ بندہ اپنے بھائی کی، اپنے عزیز کی، اپنے رشتہ دار کی مدد کے چکر میں اس کو لوٹ رہا ہو۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ بالکل کچھ سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، اور جانے یہ سب سے برائے مہربانی بنیادی گزارش ہے۔ اچھا، ابو بکر آگے۔ ابو بکر میرے شہزادے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ سر میرے پاس ریفیوجی پرمٹ ہے، 7 سال سے ہے، ایپی مکرون لینا چاہتے ہیں ابو بکر، اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے پہلے B2 اپلائی سے پوچھنا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، 2 دفعہ پوچھا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، معذرت سے جی، بڑی معذرت کا طلبگار ہوں، ایک اصل میں رضاکار ہوں نا، بغیر وسیلے کے، بغیر وسائل کے، بغیر معاملات کے، تو جو ہو سکتا ہے ابو بکر میرے شہزادے وہ کرتا ہوں۔ اور انسان کی تو اتنی اوقات ہی نہ، انسان 1 پاؤں زمین سے اٹھائے تو وہ کہ میں دوسرا بھی اٹھا لوں تو وہ گر جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہی حال ہے، کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن نیک نیتی پوری کی پوری ہے کہ جو جناب میرے شہزادوں کا، میرے بچوں کا حکم آڈر آئے
اس کو اللہ کی رضا کے لیے آپ سے طلب نہیں کچھ، اللہ سے ضرور رضا کا طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا قبول کرے اور میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ قانون جو ہے نا اے پی میکرون کے حوالے سے مسلسل آپ کے پاس اگر 5 سال سے مسلسل آپ کے پاس اگر ہے لیگل پرمٹ، یعنی کہ آپ کو یہ آپ نے لکھا ہے نا کہ 7 سال ریفیوجی پرمٹ ہے آپ کے پاس، تو آپ کا ریفیوجی پرمٹ ملنے کے ساتھ 5 سال مکمل ہو چکے، تو پھر آپ اے پی میکرون کی باقی شرائط کو پورا کر کے، یعنی کہ یہاں B2 کا بھی ایک ذکر ہے کہ کسی وکیل نے کہا ہے جی B1 یا B2 دیا جائے۔ میری معلومات کے مطابق ابھی تک اے پی میکرون کے لیے جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے ایلینوماتھیا کی، وہ A2 کا جو ہے وہ سٹیٹس ہے، باقی 9,100 یورو کی اپلیکیشن ہے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ زیادہ بہتر اور برتر یہ ہے کہ کوشش کریں، لیکن بنیادی آپ کے سوال کے مطابق 5 سال مکمل لیگل پرمٹ ملنے کے بعد اے پی میکرون کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ سدا خوش رہیں، یہ وکی چدر صاحب نے کہا بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، عزتیں اور خیر عطا فرمائے۔ لکی گجر لکھتے ہیں کہ جس طرح آپ چینل پر لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کو یونان میں کوئی بہت بڑا سفیر ہونا چاہیے۔ لکی گجر صاحب بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ سفیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے نمائندے کو، آپ کے چہرے مورے کو سفیر کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا سفیر، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ سے بھی تو اجر و ثواب لینے والا جو ہے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف یہ سفارتکاری ہر وہ نیک کردار بندہ کر سکتا ہے، برا کردار کریں گے تو اپنے وطن کی بری سفارتکاری، لیکن میں کہتا ہوں کہ دین اسلام کے مالک کریم ہمیں ایسے سفیر بنائے کہ دنیا میں جہاں جہاں ہم جائیں وہاں کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ پاکستانی ہوتے ہیں، یہ دنیا میں سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیریں کرے، اور بے حد شکر گزار ہوں آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا شکریہ۔ اسد علی آگے ہیں۔ اسد علی خوش آمدید، کہتے ہیں کہ سر میں نے علادہ پون میں فنگر دیے ہیں 3 سال والے کارڈ کے لیے، مجھے کیسے ملے گا؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا۔ اچھا اسد، ایسے ہے میرے شہزادے کہ فنگر دیے 1 ماہ ہے، فنگرز اور کاغذات کا جو پروسیس ہے نا، اس میں کافی تاخیر کر رہے ہیں۔ بالکل مایوس نہ ہو، بالکل بے چین نہ ہو، عطا بھی چلے گا، پتہ بھی چلے گا۔ صبر سے، تحمل سے آپ نے رکنا ہے، کیونکہ سسٹم سارے کا سارا کافی سستی کا شکار ہے۔ اللہ نے چاہا فنگر ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا پروسیس جاری و ساری ہے، تو انشاءاللہ بہتر نتائج کی توقع ہے۔ ارحام ندیم کی طرف سے سوال J.Aslam پر لکھا ہے۔ السلام علیکم سر جی، فیملیز کے لیے کچھ امید ہے؟ امید کے بغیر تو دنیا نہیں نا چل سکتی، امید ہے، رکھنی چاہیے، لیکن فیملیز کے حوالے سے مسائل بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ رستہ بڑا کھٹن ہے، اور فیملیز کے حوالے سے کوئی سب سے اگر بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سفارتکاری۔ کسی ملک کا کوئی سفیر، کوئی سیکٹری، کوئی FIA جو وہاں رستہ ہموار کرتے ہیں، تو ہمارے سفیروں سے یہ نہیں ہو سکا، وہ بیچارے سفارتکاری کی بجائے اپنے مال کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور قوم میں اتنا دکھ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو ان کی ڈیوٹی کی طرف کھینچ کے لگائے، تو خرابی اور خامی کیا ہو جاتی ہے، ہم ان کو ڈیوٹی کرانے کی بجائے ہم ان کی ڈیوٹی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ابھی تک یہ معاملات فیملیز کے حوالے سے کافی زیادہ دشواری میں ہیں، اس میں کوئی ایسی وضاحت آسانی نہیں آئی، معذرت سے۔ یہ اب میں جو حقائق ہیں وہی بتا سکتا ہوں۔ ایاز خورشید تشریف لاتے ہیں، لکھتے ہیں J.Aslam پر، سر امیگریشن کے لیے جو قانون آ رہا ہے
اس کے لیے جو ڈاکومنٹس تصدیق کروانے ہیں وہ پاکستان میں گریک امبیسی سے تصدیق کروانے ہیں یا ادھر گریک میں پاکستانی امبیسی سے۔ اچھا، میرے شہزادے گزارش ہے کہ پاکستان امبیسی کا اس میں تصدیق سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ میرے بچوں، ہونا تو پاکستان امبیسی سے ہی چاہیے، یعنی کہ ایک شناختی کارڈ ہے، ایک برتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو ہونا تو وہ پاکستانی ادارے نے تصدیق کرنا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہمارا پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اوریجنل ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں۔ لیکن بد نصیبی دیکھیں، پوری دنیا کے سفارت خانے اس بات کی تصدیق وہی کرتے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے برتھ سرٹیفکیٹ کو گریک سفارت خانہ خود جب تک تحقیق نہ کر لے وہ نہیں مانتا۔ یہ ایک اتنی بڑی سفارتکاری کی فیلور ہے، ناکامی ہے کہ اس قدر بڑی شرمندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن چھوڑے اس ٹاپک کو، ہاں گریک امبیسی نے ہی آپ کے یہ تصدیق کرنے ہیں اور اسلام آباد سے تصدیق ہوتے ہیں۔ اچھا، فیملی سرٹیفکیٹ، ایف آر سی اسے کہہ لیں، فیملی سرٹیفکیٹ کہہ لیں، برتھ سرٹیفکیٹ، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے احتیاطاً کریکٹر سرٹیفکیٹ اور احتیاطاً میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی بنا کے رکھ لینا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے گریک اپنے پاکستان فارن افیئر سے اٹیسٹ کرانا ہے اور فارن افیئر سے اٹیسٹ کرانے کے بعد آپ رکھ لیں، کیونکہ گریک امبیسی کسی قسم کا پیپر اٹیسٹ کرتے وقت ایک سوال پوچھتی ہے اور وہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں یہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ تو آپ اگر یہ کہیں گے کہ وہاں قانون آ رہا ہے تو میں اس کی تیاری کے لیے کروں گا، یا تو اس مالک کا، اس بوس کا نام دیں کہ یہ فرد مجھے بلانا چاہتا ہے، اس کے شناختی کارڈ کی کاپی ہوگی کہ یہ وہ فرد ہے جو مجھے بلا رہا ہے اور میں کام کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں، تو پھر تصدیق کریں گے۔ بصورت دیگر آپ انتظار کریں، فارن افیئر سے اٹیسٹ کرا کے رکھ لیں تاکہ باقی مرحلے کے لیے ٹائم اپوائنٹمنٹ اور پھر تصدیق کا عمل گریک امبیسی اسلام آباد سے ہی ہوگا۔ اچھا جی، محمد اشرف صاحب ہیں۔ محمد اشرف صاحب کہتے ہیں سر، جن کے پیپر خراب ہیں ان کے لیے کوئی قانون ہے؟ اشرف صاحب، خراب پیپرز کس قسم کے خراب ہو گئے ہیں؟ ان میں کیا خرابی ہے اور کیا ان میں کمی ہے؟ قانون ایک دفعہ جو کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے، یعنی کہ بالکل کینسل کر دیے گئے تھے، ان کے لیے قانون آیا تھا، لیکن اب پچھلے 4-5 سالوں سے ایسا کوئی قانون موجود نہیں۔ لیکن پھر بھی برائے مہربانی آپ قریب ترین وکیل سے رجوع کریں، ساری فائل، سارے ڈاکومنٹس اس کے سامنے رکھیں اور پھر وہ دیکھیں کہ اس وقت اس کنڈیشن میں، اس خرابی میں کیا یعنی کہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، شعیب احمد صاحب ہیں، جزاک اللہ کہہ رہے ہیں۔ شعیب صاحب بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائیں عطا فرمائے۔ محمد وسیم آگے ہیں۔ محمد وسیم کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میرا ویزا گریس امبیسی سے پاکستان امبیسی آ گیا ہے، امبیسی کتنا ٹائم میں اپوائنٹمنٹ دے گی اور اس کے بعد کتنا ٹائم لگے گا؟ نوجوان شعیب محمد وسیم، میرے شہزادے، ٹائم آج کل نا اصل میں کافی زیادہ لگا رہے ہیں۔ ویزا آ گیا، آپ کو ویزا آنے کی مبارکباد ہے، بس ان رشوت خوروں سے آپ نے چکنے رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں آپ اس ٹریک میں چلے گئے تو پھر ایک رشوت دے گا، پھر دوسرا دے گا، پھر تیسرا دے گا، پھر وہ رشوت کے بغیر کسی کا کام نہیں کریں گے۔ اور بد نصیبی دیکھیں کہ اندر جو اپنی ہم زبان آپ کے لوگ ہوں گے یا باہر کو دلال یا ایجنٹ ہوگا حرام کھانے والا، تو وہ بھی آپ کا اپنی شکل میں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کا، ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ایک بھائی جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے اور وہ اس کو روزی رزق کہہ رہا ہے، تو ہم اس کو معاونت کریں جہنم کے گڑھے سے بچانے کی، رشوت اور ظلم سے بچانے کی، اور باقی مظلوموں کو بھی پھر اس طرح بچا اور بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیں گے تو پھر وہ بیچارہ عادی ہو جائے گا۔ اچھا جی، عین الحق کا ایک اور سوال سامنے آ گیا ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم سر، میں نے سنا ہے 6 ماہ والا قانون یہ وہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، 6 ماہ والا ابھی سنا پہ نہ رہا کریں، یہ اصل میں امیگریشن ہے، اور امیگریشن میں پھر میرے شہزادوں ہوتا یہ ہے کہ خدا نخواستہ سنی سنائی بات اگر قانون نہ ہو تو وہ آپ کے پیپر برباد کر دے گی۔
اس طرح نہیں کرنا۔ اچھا جی، سوال آ گیا ہے مناظر علی اوان صاحب۔ خوش آمدید مناظر علی صاحب۔ اوان صاحب لکھتے ہیں کہ میرا نام مناظر علی اوان ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ہم ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں کتنے دن بعد ورک پرمٹ نکلتا ہے یا کون سا ڈاکومنٹ پہلے ملتا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اوان صاحب گزارش یہ ہے کہ اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس میں ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پیپر کون سا ملنا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کو آپ کی وہ ایپلیکیشن کا جو ہے نا وہ کاپی ملتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایپلیکیشن کر دی، پھر بسا اوقات آپ کو کہا جاتا ہے کہ 1 ہفتہ بعد آ جائے، بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ 1 ماہ بعد آ جائے۔ یونانی سسٹم میں ابھی یہ ٹائم کی جو ترتیب ہے نا یہ ابھی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ آپ پروسیس شروع کریں، اور یہی پروسیس ہے کہ آپ کا مالک جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں وہ اس کی اپلیکیشن کرے گا، اور اس کے بعد پھر ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپلیکیشن کے لیے بسا اوقات مالکان خود نہیں کر سکتے، تو وہ کسی وکیل کے ذریعے اپلیکیشن کرتے ہیں، اور پھر جب آپ نے وکیل کر لیا تو وکیل اس پروسیس میں چلتے ہوئے آپ کو اس کے سٹیپ بتائے گا کہ اپلیکیشن کر دیے، آپ فلاں محکمے کا ہم نے انتظار کرنا ہے۔ بنیادی طور پر یہ 2 محکمے پولیس اور پیریفیریا، ان کی باہمی ربط سے یہ جو ہے عادی ارگاسیہ بنتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ عادی ارگاسیہ پہلے جو ہے نا 6 ماہ کا بنتا تھا، اب 3 ماہ کا یا 2 ماہ کا بنتا ہے، 1 ماہ کا بھی بنے عادی ارگاسیہ اس وقت بہترین ایک جو ہے وہ سسٹم ہے، بہترین رستہ ہے، تاکہ کل کو اس میں پھر ہم انشاءاللہ پیپرز وہ جو قانون آ رہا ہے نا اس قانون کے حوالے سے پیپر ملنے کا بھی امکان موجود ہے۔ عادی ارگاسیہ پیپرز کی طرف نہیں جاتا، یعنی کہ ایسا قانون نہیں ہے کہ میرے پاس عادی ارگاسیہ ہے تو 1 دفعہ 2 دفعہ رینیو ہونے کے بعد یہ پیپرز بن جائیں گے، نہیں، یہ اس طرف ضرور جاتا ہے کہ بھئی مالک اور مزدور کا کنیکشن ہے، رابطہ ہے، مزدوری کا ایک ربط ہے، تو وہ مالک جو آپ کو عادی ارگاسیہ بنوا کے دے سکتا ہے، کل کو جب قانون آ جاتا ہے تو وہ آپ کو لیگل پیپرز بھی بنوا کے دے سکے گا قانون آ جانے کی صورت میں۔ ملک شفیق صاحب ہیں۔ ملک شفیق صاحب خوش آمدید۔ J.Aslam پر سوال لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میرا بھائی پچھلے 11 سال سے یونان میں مقیم ہے، 6 ماہ پہلے بھائی کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے تھے سر، بعد میں وکیل نے عدالت لگائی، اس بات کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک وکیل کوئی رسپانس نہیں دے رہی سر، کچھ حل بتائیں، میرا بھائی 2 دفعہ آپ کے پاس بھی آ چکا ہے آفس میں۔ ملک شفیق صاحب گزارش ہے کہ اگر انہوں نے وکیل سے رجوع کیا ہے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ وکیل نے پروسیس کرنے کے بعد اب کوئی رسپانس نہیں دے رہا، بس اوقات ایسا ہے نا کہ عدالت سے رجوع کر لیا یا کسی محکمے سے رجوع کر لیا، اس کے بعد پھر وکیل نے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اگر وکیلوں کے پاس سارے کے سارے مسئلے مسائل کا حل ہو، انہوں تو صرف قانون پہ چلنا ہے، تو پھر یقین کریں ایک بھی بندہ پیپرز کے بغیر نہ، اور کوئی بھی بندہ نہ کیمپوں میں، حراستی کیمپوں میں ہو اور نہ جیلوں میں۔ قانون ہے نا، قانون کہتا ہے کہ آپ کوشش کریں تو وکیل سے ربط میں رہیں، رابطے میں رہیں، اور اگر آپ کے بھائی مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنا چاہیں تازہ ترین اپنی صورتحال کی ڈسکس کے لیے تو میں حاضر ہوں۔ اچھا جی، نبیل رضا تشریف لائے ہیں، اور نبیل کہتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیں کہ ویزا کیس پاکستان سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے یا گریس سے؟ اچھا جی، گریس ویزا اپلائی کیسے کریں؟ اچھا میرے شہزادے نبیل رضا، گزارش یہ ہے کہ ویسے تو ویزا کا آن لائن پروسیس موجود ہے، یعنی کہ migration.gov.gr ان کی بنیادی ایک سائٹ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ویزا جو ہے ایگریکلچرل کا یا بھیڑ بکری کا یا فش فارم کا یا مختلف تھرموکیپیا شیڈ فارمنگ کا، یہ ویزے اصل میں مالکان جب اپلائی کریں گے، آپ کسی مالک کی طرف سے اپلائی نہیں نہ کر سکتے، مالک اپلائی کرے گا کہ یہ فرد، یہ مزدور مجھے مزدوری کے لیے چاہیے،
یا اگر وہ آپ کو اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنی کمپنی کے اپنی فرم کے دیتا ہے کہ تم میری طرف سے اپلیکیشن کر لو، پھر تو آپ کریں گے، بصورت دیگر آپ کے پاس کیسے اس کا نام پتہ اور کمپنی کے کوائف جو ہیں کیسے آئیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے یونان سے ہی یہ ویزا اپلائی ہونا ہے اور اس مالک نے کرنا ہے، اس باس نے کرنا ہے جس کے پاس آپ کام کریں گے، یہاں سے ہی اپلائی ہوگا۔ یہ ہے اس کا طریقہ کار۔ اگر کوئی آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی کوئی نیک نیت ہے تو اگر وہ کام کرتا ہے کسی زمیندار کے پاس، تو وہ اگر اس کے پاس کام ہو، مزدور اسے چاہیے ہو، تو پھر وہ وہاں آپ کا نام دے کر وہاں سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ عبید اللہ تشریف لائے ہیں۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ سر، عادیہ ارگاسیہ بنانے کے بعد مالک ہر مہینے کتنے پیسے، کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ میرے شہزادے یہ بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن یہ قریب ترین لوگسٹی سے بھی رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ قریب ترین لوگسٹی سے رابطہ کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ کلک کر کے کس قسم کا عادیہ ارگاسیہ ہے، کس مالک کے پاس آپ کام کرتے ہیں، وہ سسٹم کے تحت آپ کو بتا سکتا ہے۔ اس طرح میرے لیے بتانا دشوار ہے، غلطی کا بھی احتمال ہے، تو رستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لوگسٹی کا یہ کام ہے، لوگسٹی انشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد عبید اللہ کا تو پڑھا ہے میں نے کہ عادیہ ارگاسیہ کیسے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں۔ عبید اللہ پھر لکھتے ہیں کہ کتنے پیسے لگتے ہیں۔ اچھا شہزادے، اس میں عادیہ ارگاسیہ میں پیسے اکثر و بیشتر مالکان لگا لیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا چھوٹا سا مالک جو سمجھے جی پیسے آپ نے لگانے ہیں، تو وکیل کی فیس کے طور پر، اپلیکیشن کے طور پر 150 لگ جائے، 200 لگ جائے، 300 لگ جائے۔ اب ہر وکیل اپنے ترتیب سے، اس میں کوئی اتنے پیسے نہیں ہوتے، پیسے نہیں لگتے، تو ہر وکیل کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، کس طرح وہ آپ کو ڈیل کرتا ہے، کہاں آپ اس سے طے کرتے ہیں، یہ آپ کا روز کا معاملہ ہے۔ لکی گجر صاحب پہلے بھی آئے ہیں، خوش آمدید۔ لکی گجر کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، یونان میں ویزا پر آنے والا بندہ اگر لمبے عرصہ تک بیمار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ کرے جی، بہرحال سوال ہے، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج معالجے کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کی سہولت ہے، اور علاج اگر ہوتا رہتا ہے تو اگر علاج کرے گا تو آگے کیا لکھتے ہیں، اس کو علاج کے دوران پیسے بھی ملیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ طرح جرمنی وغیرہ میں ملتے ہیں، جس طرح جرمنی وغیرہ میں ملتے ہیں۔ اور اگر زیادہ خرابی کی، سوال بڑا لمبا ہے، وجہ سے بندے کی بیماری زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ساتھ غلط کیا، یعنی ڈپورٹ بھی ہو سکتا ہے، کیا غلط ہو سکتا ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو، لکی گجر صاحب، ایسا ہے کہ یورپ میں، یونان میں یہ قانون بالکل ہے، اور اس ویزا پر آنے والے تمام افراد کے لیے، مزدوروں کے لیے انہوں نے یہ ایک سٹیٹس بنایا ہے کہ بھائی اس کی میڈیکل انشورنس کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ تو علاج معالجے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سب کو شفا اور خیر عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علاج معالجہ فری ہے، اور قانون یہ ہوتا ہے کہ اس دوران فار ایگزامپل بندہ علاج میں ہے تو اس کو اس پیکیج میں ہاں کسی بھی قسم میں مزدور کام نہیں کر سکتا، تو اگر لمبے عرصے تک اس کو یہ پرابلم یا بیماری رہتی ہے تو قانون کے مطابق کچھ سپورٹ مالک کی طرف سے ہوتی ہے اور کچھ انشورنس، یہاں ایک ایکا کا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ دونوں ادارے مل کے اس کو ایک سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کسی مشکل سے دوچار نہ ہو۔ ہاں یہ قوانین موجود ہیں، اس سلسلے میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، قانون موجود ہے۔ ابو بکر، پھر دوبارہ ابو بکر کا ایک سوال آ گیا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ جناب B1 لیول کیا ہے؟
مجھے وکیل نے بولا ہے کہ ایپی میکرون کے لیے B1 لیول چاہیے، میرے پاس ریفیوجی کارڈ ہے۔ یہ آپ کا ابو بکر شہزادے پہلے میں نے پڑھا ہے۔ اچھا B1 جس طرح یہ گریک زبان کے سیکھنے کے مراحل کو یہ A1 A2 B1 B2 یہ مراحل ہیں، جب آپ پہلے A1 پھر A2 پھر B1 پھر B2 پھر گاما بھی آ جاتا ہے اور گاما 1 گاما 2، اس طرح یہ مراحل ہیں اور ان مراحل کو انہوں نے یہ نام دیے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ نعمان علی آگے ہے۔ نعمان علی کہتے ہیں کہ بڑا لمبا سوال ہے لیکن میں دیکھتا ہوں اس کی سمری کیا ہے۔ سر میں نے ڈاکومنٹس 10 اکتوبر لیگلائزیشن کے لیے جمع کروا دیے ہیں، 2000 انکوائری فیس بھی جمع کروا دی ہے، نیکسٹ کیا پروسیس ہے؟ اچھا میرے شہزادے، آگے نعمان علی کا سوال یہ ہے کہ انکوائری یہاں ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انکوائری کے لیے یہ پیپر وہاں بھیجیں گے۔ نعمان علی میرے شہزادے گزارش یہ ہے کہ انکوائری تو فار ایگزامپل آپ کے ڈاکومنٹس کیا ہیں؟ انکوائری تو آپ نے فیملی سرٹیفکیٹ دیا ہے یا برتھ سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو اس کی انکوائری تو آپ کے ادھر ہی ہونی ہے نا۔ اگر آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے اپنی فیملی کا تو وہ وہاں پاکستان میں ہی انکوائری ہوگی، اور ڈاکومنٹس نہ ادھر بھیجتے ہیں نہ ادھر بھیجتے ہیں، کہیں نہیں بھیجتے، ڈاکومنٹس کی ادھر ہی انکوائری کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہے، اور جب آپ کا مالک نام پتہ بھیجتا ہے تو وہ صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ وہی فرد ہے جس فرد کا نام پتہ موجود ہے، کیا یہ ریکارڈ میں ہے، تو یہ اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک یوٹیوب چینل چسکا کی طرف سے سوال ہے J.Aslam پر۔ سر میرا دوست یونان میں ایگریکلچر ویزا کام پر کرتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اسلم صاحب سے پوچھ کر مجھے شادی کرنی ہے، اور لڑکی سے تو میں نے اس کا ورک ویزا لگوا کر اس کو یونان میں لا رہا ہوں، شادی کر لوں تو مجھے کتنی دیر میں یونان کا پاسپورٹ مل سکتا ہے؟ اچھا، یہ اپنا جو سوال ہے ورک ویزا پر لڑکی بھی اگر پاکستان سے ہے، اب اس میں دو ہے، تھوڑا سا اس میں وضاحت نہیں ہے، اگر تو دونوں ایشین مزدور ہیں، پاکستانی مزدور ہیں، لڑکی بھی اور لڑکا بھی، تو ان کے ملنے سے تو پاسپورٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یونانی پاسپورٹ ملے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ دونوں لیگل ہیں تو شادی کریں گے اور باقاعدہ درست طریقے سے شادی کر سکتے ہیں دیموں میں جا کے۔ اگر یونانی لڑکی ہے اور وہ لڑکا پورا لیگل ہے تو اس لیگل ہونے پر وہ اپنی میونسپلٹی میں شادی کر سکتے ہیں۔ شادی کے تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ مت پوچھیں پاسپورٹ کتنی مدت بعد ملتا ہے، بڑے سال لگتے ہیں، بڑا ٹائم لگتا ہے، یہ لمبا ایک سفر ہے۔ بہرحال شادی کریں گے، شادی پر لیگل پیپر باقاعدہ جلد بن سکتے ہیں، اس کا امکان ہے، لیکن لیگل ہونا بڑا ضروری ہے، لیگل ہونے کے بغیر شادی نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، مناظر علی اوان کی طرف سے ایک اور سوال ہے، لکھتے ہیں سر میرا ایک رشتہ دار ہے، اس نے 34 لاکھ میں ویزا لیا ہے، سبحان اللہ۔ مناظر علی کیا بات ہے، اس نے تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کا آدھا حصہ خرید لیا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا 34 لاکھ روپے تو بہت بڑی رقم ہے میرے شہزادوں، میرے بچوں۔ ان ویزوں پر، یہ جو ایگریکلچرل ویزے دوسرے تیسرے ویزے ہیں، ان پر کچھ بھی نہیں لگتا، اگر ٹکٹ ملا کے سب کچھ لے دے کے 1500 یورو لگ جائے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال لٹنے والے بھی زندہ باد اور لوٹنے والے بھی زندہ باد۔ اب جب دیں گے لوگ تو پھر لینے والے تو ان کی رالیں تو ٹپکیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے۔ یہ حقیقتاً عجیب اور تکلیف دہ چیزیں ہیں جو اب کیا اس میں بندہ کہے اور کیا کرے۔ اچھا جی، یہ تھے سوالات جو آپ نے J.Aslam پر لکھے۔ اب آتے ہیں جو آپ نے
आप लिखे हैं आपको जनाब प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम। मोहम्मद वकार साहब लिखते हैं कि सर जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल रही है अगर पुलिस चेक करे तो क्या ये देखकर छोड़ देगी? अच्छा मोहम्मद वकार मेरे शहजादे, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम। आप और आप जैसे तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि ये जो असाइलम की अपॉइंटमेंट है इस पर हरगिज़ पुलिस नहीं छोड़ती, ये ज़हन नशीन फरमा लें। हाँ, थोड़े से पुलिस वाले कभी कभार ये कहते हैं कि इसके पास कुछ ना कुछ है, या आज बंदे बड़े पकड़ लिए या बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लिए, आज जगह नहीं है तो इसको अभी छोड़ दे। बड़े ही सारे नौजवान इस वक्त हरासती कैंपों में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ थानों में इसलिए हैं कि वो भी समझ रहे थे कि इस पर मुझे कोई मसला नहीं। पूरी एहतियात करनी है और बराए मेहरबानी आपने आपको बचा के रखें, चौकन्ना रखें, होशियार रखें और हरगिज़ ये ज़हन में ना रखें कि ये जो अपॉइंटमेंट है इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। ठीक है जनाब। मलिक तसव्वुर साहब हैं, खुश आमदीद मलिक तसव्वुर साहब। कहते हैं सर क्या वाइट कार्ड बंद हो गए हैं या हो रहे हैं? वाइट कार्ड काफ़ी मुद्दत से ही तकरीबन बड़ी मुश्किल से बनते थे। अब उन्होंने जो अपॉइंटमेंट का ऑनलाइन तरीक़ाकार किया, हज़ारों लोगों को अपॉइंटमेंट तो मिल गई है लेकिन टाइम तकरीबन साल 1.5 साल का दे रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप आ जाएं, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह करेंगे। यासर साहब हैं, यासर साहब कहते हैं कि सर मैं ग्रीक ज़ुबान का डिप्लोमा करना चाहता हूँ, मुझे प्रोसेस का पता दें कि मैं किस तरह कर सकता हूँ। ग्रीक ज़ुबान में बता दें एपी मैक्रोन के लिए। अच्छा जी मेरे शहजादे, इसमें मुख्तलिफ स्कूल हैं यासर, तो मुख्तलिफ स्कूलों में आप लेंगे, एडमिशन लेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, ज़बान को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फ़ज़ल ताला साल में 2 दफ़ा तकरीबन इम्तिहानात होते हैं। इस वक्त जो इम्तिहानात करीब तरीन हैं वो नवंबर के आखिर में है। अल्फ़ा एना, अल्फ़ा दियो, बीटा एना, वीटा दियो, गामा और इस तरह के सारे इम्तिहानात जो हैं वो उनका अभी तक ऐलान नहीं हुआ। तो इसलिए अब एक स्कूल तो है अनिख्तो स्कूलियो में तानास्तोन, वो पिरिया जो है कामिनिया के करीब थीवोन 52 पर एक प्लातिया या शतीरा है, उसके बैक साइड पे ये स्कूल है। हफ्ता और इतवार दोनों रोज़ होता है। एक क्रियाकातिको स्कूलियो है मितक सुर्गियों में और कुछ स्कूल्स छोटे छोटे हैं, ये 2 बुनियादी तौर पर बड़े स्कूल हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, जैसे ऑनलाइन स्कूल है, तो उस ऑनलाइन स्कूल में उसका नंबर 210 48 14 490 तो ये है। उसमें शायद थोड़ी सी मेरा हाल है 15-20 यूरो माहाना फ़ीस भी लेते हैं। तो अब आपकी चॉइस है कि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाके पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। स्कूल ज्वाइन करें और 2 ज़बानें ज़रूर सीखें, इंग्लिश और ग्रीक, ये लाजमी सीखें। अल्लाह ताला आपके लिए ये रास्ता आसान फरमाए। आसिफ जान हैं, आसिफ मियाँ साहब। आसिफ मियाँ साहब कहते हैं सर मैंने 3रे महीने पेपर जमा करवाए हैं 7 साल वाले, सबूत पर कब जवाब आएगा? आसिफ साहब गुजारिश ये है कि 3रे महीने कराए हैं तो इसका मतलब है 6-7 माह हो चुके हैं। तो वैसे तो नॉर्मल रूटीन के तहत 6 माह के अंदर अंदर जवाब आना चाहिए, लेकिन पिछले तकरीबन 1 साल से ना काफ़ी सुस्त प्रोसेस है इनका, बड़ा सुस्ती से काम कर रहे हैं। आप बेचैन ना हो और सब्र व तहम्मुल से अपने मामलात का देखते रहें। आपने वकील से कहें कि वो आपके हवाले से इस पेरिफेरिया को एक मेल भेजे कि अगर उन्होंने आपको कोई लेटर लिखा है, मेल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन जो आजकल लेटर्स वगैरह होते हैं, तो अगर लेटर बाज़ औक़ात वो लिखते हैं और वो आपके घर, आपके एड्रेस तक नहीं पहुंचता, तो वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आसिफ मियाँ को हमने एक लेटर भेजा है तो अभी तक मियाँ साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो इस तरह रीचेक हो जाएगा कि वो फिर जो मेल भेजेगा वकील, वो फिर कहेंगे भाई हम तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह फिर आपको एक रास्ता मिल जाएगा, उस रास्ते के तहत फिर आप कर सकेंगे इंशाल्लाह।
اچھا جی، اس کے بعد عادیہ ارگاسیہ 6 ماہ والا کب دوبارہ شروع ہوگا؟ 16 جون سے آرگوس میں بند ہے، ابھی تک دوبارہ شروع نہیں ہوا۔ اچھا، عادیہ ارگاسیہ اصل میں نا وہ عادیہ ارگاسیہ کو 6 ماہ کی بجائے 3 ماہ کا یا 2 ماہ کا اس لیے کر دیا گیا ہے کہ حکومت جو ان کے امیگریشن منسٹر ہے اسائلم اور امیگریشن کے نوتش میں تاراکی، ان کا کہنا ہے کہ ہم اس سال میں نیا کودیکا میتاناس تپسی لانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم عادیہ ارگاسیہ اور مختلف چیزیں شارٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں اب کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے، لیکن توقع ہے کہ اس سال نومبر دسمبر میں ہی یہ نئے قوانین جس میں مالک مزدور کی بنیاد پر پیپرز بننے کا امکان ہے اس پر کام کر رہے ہیں۔ کتنا رہ گیا اب اس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی۔ حیدر علی صاحب ہیں، حیدر علی کہتے ہیں، ہاں عادیہ ارگاسیہ کا میں جواب دیا ہے۔ حیدر علی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں اور خیریت کی دعا رہے ہیں۔ حیدر علی صاحب بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی رحمت سے نوازے اور ڈھیر ساری عزتیں اور خیر عطا فرمائے۔ میں تو حقیقت ہے کہ سمجھتا ہوں کہ ہیرے جواہرات کی پلیٹ سے، ٹرے سے، پرات سے زیادہ یہ قیمتی ہوتی ہیں۔ آپ کی دعائیں، میں مشکور و ممنون ہوں اور آپ کے لیے دعا گو۔ تاشف بٹ صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سلام اور دعاؤں کے بعد سوال پوچھتے ہیں کہ ورک پرمٹ اور گریک ویزا میں کیا فرق ہے؟ اگر یونان میں گھر خرید لیں تو کیا سٹیزن شپ مل سکتی ہے؟ تاشف صاحب بالکل، یہ ایک میں آپ کو فرق بھی بتاتا ہوں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید شکریہ بھی کہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا، سلام کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ورک پرمٹ یہاں ایک عارضی 2 ماہ 6 ماہ کا ایک معاہدہ ہوتا ہے مالک مزدور کا، اس کو ورک پرمٹ کہتے ہیں۔ اچھا، لیگل پیپر میں بعض اوقات اس کی مدت زیادہ ہوتی ہے۔ لیگل پیپر ایک قسم یہ ہے کہ عادیہ ارگاسیہ ہم جسے ورک پرمٹ کہتے ہیں اس پہ ٹریول نہیں کر سکتا بندہ، جو پیپر ہیں لیگل اس پہ کام بھی کر سکتا ہے، وہ ورک پرمٹ بھی ہوتا ہے اور ٹریولنگ ڈاکومنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ لیگل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا یونان میں گھر خریدنے سے سٹیزن شپ مل سکتی ہے؟ ہاں، اس میں اب آپ کو وضاحت کرتا ہوں، اور آپ جیسے جتنے ساتھی اس بات کو سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے، ایک سیکنڈ جی معذرت سے۔ اچھا، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ یونان کے قوانین میں ایک گولڈن ویزا کے نام سے ایک باقاعدہ ویزا ہے جو پچھلے تقریباً 3 سال سے کام کر رہا ہے، گولڈن ویزا، یعنی کہ یہ انویسٹرز کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے یہ ویزا ہے۔ اس کی منیمم انویسٹمنٹ 2.5 لاکھ یورو سے شروع ہوتی ہے، منیمم، یعنی کہ اگر کوئی فرد 2.5 لاکھ سے زائد سرمایہ کاری یوروز، 2.5 لاکھ یورو سے زیادہ سرمایہ کاری کرتا ہے، اپنا گھر خریدتا ہے، اپنی دکان، بزنس وہ کرتا ہے، تو پھر یونانی قانون اس کو باقاعدہ پہلے ویزا دیتی ہے، اور ویزا دینے کے بعد اس کو یہ بھی سہولت دی جاتی ہے، یونانی قانون موجود ہے، عمل میں ہے، اور بے شمار فیملیاں اس سلسلے میں، بے شمار تو خیر نہیں، یہ تھوڑا سا دشوار عمل ہے، کافی فیملیاں بہرحال میں جانتا ہوں پاکستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی، اس کی پوری فیملی کو بچوں سمیت جو ہے ویزا دیا جاتا ہے کہ وہ یونان میں سرمایہ کاری کی بنیاد پر رہ سکتے ہیں، لیگل اور آسانی سے، عزت سے، آبرو سے۔ یہ بالکل ایک گولڈن ویزا کے نام سے، اگر آپ یونانی سسٹم میں، یونانی امیگریشن میں گولڈن ویزا پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز آرام سے، آسانی سے مل جائیں گی۔ لیجئے جی، اور کوئی سوال ہے تو مجھے پہنچا دیجئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اجازت چاہیں، ایک دوسرے کو الوداع کریں، اللہ کے حوالے کریں۔ اور اچھا بھائی جوانوں، وہ یہ گزارش سن لیجئے کہ کوئی بات
परसों मैं एक हमारा बच्चा है वलीद रसूल, तो वलीद रसूल के साथ गुलफादे उसके पर्चा नहीं लिया जा रहा था, यानी कि 3 जून 4 जून को इस साल की वो एक वाक़या पेश आया। एक मुतस्सब ने, एक फाशिस्ट ने उसे रोड पर टक्कर मारी और जब वो क्रोपी पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ उसका पर्चा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस वाले, ये एक रेसिज्म, मुतस्सब नस्ल परस्ती का एक मामला होता है कि फॉरेनर है, इमिग्रेंट है, इसने क्या करना है। अब देखें कि कानून उनको शिकंजे में कसता है कि भाई कोई इमिग्रेंट है, कोई फॉरेनर है, कोई काला है, कोई गोरा है, आपका ये काम नहीं है, वो आया है तो उसका पर्चा दर्ज करें। तो गुलफादे में वो फिर वलीद एक दफ़ा गया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। नौजवान बच्चा है, 23 साल 24 साल का, तो अच्छा बच्चा है बड़ा। तो वलीद, अब बच्चे ये समझते हैं कि अब जावेद साहब की खिदमत करें, इनको रोटी खिलाएं, फिर खींचते हैं, फिर इसरार करते हैं। मेरे बच्चों को गुजारिश ये है कि आप में से किसी के दिल में अगर ये हुब पैदा हो जाए, अगर ये ख्याल पैदा हो जाए कि जावेद असलम ने मेरी मदद की है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो मैंने भी इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला अल्लाह के बंदों की, मजबूर की, बेबस की, बेकस की मदद करनी है। तो ये मेरे लिए खाना भी है, ये मेरे लिए नफ़ा भी है, और ये आपका सब कुछ है। अगर आप समझें, नाराज़ नहीं होना। ना मैं पानी पीता हूँ, ना खाना खाता हूँ, मैं जिसके साथ जाता हूँ अपने खुदा के हुक्म और उसकी रज़ा के लिए जाता हूँ। ये कोई 10 दिन का, 1 माह का, 2 माह का, ये 27 साल का एक मुसलसल रिकॉर्ड है। तो नाराज़ नहीं होना। मेरी असल में तलब ये होती है कि किसी जब मैं काम करता हूँ ना, अच्छा वो बड़े सारे ये दुनिया ऐसी है ना, निज़ाम ऐसा है, तो हर फर्द ये महसूस कर रहा होता है, सोच रहा होता है, अच्छा यार कुछ ना कोई तो फिर है ये ना जावेद साहब ने जड़ा लबना है। हाँ, ना दीवाना हूँ ना पागल हूँ, किसी चीज़ के हसूल के लिए तगदो करता हूँ, और वो आपको बताता चलूँ वो हसूल क्या है। वो मेरे अल्लाह की रज़ा है। वो हसूल क्या है कि मैं इस बात से डरता हूँ कि मेरा मालिक मुझसे मेरे इख्तियार के बारे में पूछे तो मैं हाथ बांध के जोड़ के खड़ा हो, जो मालिक के करीम में जो कर सका तेरी रज़ा के लिए किया। मेरे पास साइकिल नहीं, वसीले नहीं, वसाइल नहीं, उसके बावजूद मालिक तू तो दिलों के हाल जानता है कि मैं एक पानी की बोतल या एक रोटी के लुकमे का भी तलबगार नहीं रहा। बच्चे बड़े इखलास से, बड़ी मोहब्बत से बड़ा खींचातानी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन रस्तों पर नहीं जाता। मेरी तलब क्या है? एक तो मेरा मालिक मेरी इस नौकरी को, ड्यूटी को कबूल करे, और दूसरा अगर आप 100 की मैं मदद करूं तो एक ऐसा रोशन सितारा शायद आप में से निकल आए कि जो मेरे कदमों पर चलते हुए हम उस तरफ चलें जिधर हमारे आका ने हमें रास्ता बताया, सहाबा इकराम अजमाइन ने यह रास्ता बताया। फिर बात ये करता हूं कि मीठा मीठा दीन सबको कबूल। तो जहां आजमाइश आ जाए, जहां तकलीफ आ जाए, जहां तंगी आ जाए, जहां मुसीबत आ जाए, दीन से मुंह मोड़ लिया आपने, तो फिर दीन से मुंह मोड़ लिया तो फिर आप, ये बड़ी सख्त बात है। क्या तल्लक आपका दीन से, क्या वास्ता आपका दीन से? तो अपने आप को जगाएं मेरे बच्चों, जगाएं। इस तरह ना किया करें कि भाई जहां फायदा है वहां दीन है। इस तरह तो अब ये दुनिया में जो खुदा को नहीं मानते, दहरिये जिन्हें कहते हैं, बाद मजहब जिन्हें कहते हैं, इस तरह तो मेरे बच्चों कोई असूल पल्ले ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। तो गलतफहमी में ना रहना, गलतफहमी में ना रहना। जब तक शैतान के लिए कुर्बानियां देने वाले हैं तो रहमान के लिए कुर्बानी देने वाले मर जाए नहीं। उनको अल्लाह के हुक्म पर खड़े होकर कहना है अपने सीने पर हाथ मार के कि अगर दुनियावी लालच के लिए, कमीनगी के लिए, सफीरों से दोस्तियों के लिए, FIA के डर से कुर्बानी देनी उनको गवारा है, तो खुदा के लिए कुर्बानी क्यों ना दी जाए, मजलूम के लिए खड़ा क्यों ना हुआ जाए। हाँ,
یہ پکی جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ تو اس میں بچے ولید سے کہہ رہا تھا کہ آج یہ حالت ہوگی ہے ہماری غفلت کی، دل چاہے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں نا، تو سمجھا کہ بھائی میرے جڑا نیک حج کر لیا، زکوٰۃ کر لی ہے، بہت بڑے کام ہیں، یہ بھی اب بہت بڑی غنیمت ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ نمازی بھی ہیں، آپ نے حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے لیا، حالانکہ نہیں دی جا رہی، تو آپ کے سامنے ایک مظلوم بچے کو، بیٹی کو، بیٹے کو، آپ کے بھائی کو چیرا جا رہا ہے، اور آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس بدماش کی بدماشی کو روکی جائے، چاہے وہ سفیر ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ FIA والے ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے۔ آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اگر آپ نے درس پر عمل نہ کیا تو جان لیں کہ پھر آپ کو جگانے کی ضرورت ہے۔ وہ صوفیاء کرام کہتے ہیں نا پنجابی وچ کہ جاگدے ہاں جڑا مطلب بندہ ستے ہے نا، جاگن دا ٹائم ہوئے تے وہ کہندے نے لعنت ہوندے تے جڑا جاگدا ستیا ہوئے وہ جناب باہو کہتے ہیں اس پر پھر لکھ دی لعنت۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر جھنجھوڑا نہ جائے، ایک دوسرے کو جگایا نہ جائے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے مخلص نہیں۔ تو اخلاص کی وجہ سے یہ درد محسوس کر رہا ہوں کہ آؤ جاگیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوش فہمی میں، غلط فہمی میں رہیں اور مالک یہ کہہ دیں کہ دفع ہو جو، میرا دین پس رہا تھا، لٹ رہا تھا، غریب مسکین مظلوم خدا کا واسطہ دے رہا تھا، اور آپ رشوت خوروں کے لیے، اپنے ڈر کے لیے، اپنے کام کے لیے FIA کے اس فرد کے کہنے پر آپ نے زمانے کی ذلت آپ نے منہ پر بھی مال لی، مظلوم کو بھی اکیلا چھوڑ دیا، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میں تو اس غلط فہمی سے، اس خوش فہمی سے نکال لیں۔ وہ ایک بڑے خوبصورت بات کرنے والے اسکالر ہیں، وہ تو ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں ڈنڈے مار کے جگانا پڑے گا، ویسے بندے نہیں جاگیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ سے اچھائی اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا، اب وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں پھر یار ایسا کریں کہ دین کو تو نہ بدنام کریں، آپ کا نام ہے عبد الرحمن، آپ کا نام ہے رشید، آپ کا نام ہے عبد المجید، آپ کا نام ہے کوئی پیارا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سارے ہی الٹے کام کریں، تو پھر آپ کو یہ حیا آنی چاہیے، یار نام میرا اتنا پیارا ہے، یہ مسلمانوں والا کرتب کرتوت جو ہے مسلمانوں والے ہے نہیں، تو کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ نام چینج کر لیں تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ یہ لبادہ جو ہے نا، لبادہ یعنی کہ بندہ بظاہر نیک نظر آئے اور ہو اندر سے وہ اس ظلم نظام کے پیروکاروں میں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اور ان لوگوں نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا۔ تو یہ باتیں بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یہ 2-3 سوال آگے خالد ملک صاحب ہیں، اور خوش آمدید جناب ملک صاحب، آپ کیا ویویوسی پر فیملی پیپر اپلائی کر سکتے ہیں؟ خالد صاحب پورے پیپر مل جائیں، آدیا پارامونی مل جائے تو پھر اس پر کر سکتے ہیں، ابتدائی ویویوسی پر فیملی کے پیپر اپلائی کرنے کا قانون رستہ نہیں دیتا۔ اچھا جی، حافظ صاحب کے نام سے ہیں، سر 2 ماہ ہو گئے ہیں یونان میں کاغذات جمع ہوئے ہیں، زمیندارہ کے لیے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ حافظ صاحب گزارش یہ ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے اور کافی سستی میں یہ سسٹم سارا چل رہا ہے، لیکن انتظار کریں، اللہ تعالیٰ خیر کا رستہ ہموار کرے۔ ملک مجید صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی، ملک صاحب خوش آمدید جی آئیں، 7 بسم اللہ، ہماری طرف سے بھی جناب ڈھیر سارے سلام، آپ کے قیام کو بھی سلام اور آپ کے سلام کو بھی سلام، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ ملک مجید صاحب جو ہے حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نظر عبادت سے انہیں بچائے، انہوں نے قیام کیا، اور قیام میں عزت ہے، آبرو ہے، اور جو قیام نہیں نہ کرتا وہ خوش فہمی میں رہتا ہے۔ تو ملک صاحب نے الحمدللہ رب العالمین قیام کیا ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے ملک عبد المجید صاحب پر، اور الحمدللہ رب العالمین میرے مالک نے مجھے ایسے ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، آزمائشیں اٹھائی، نقصان اٹھائے، لیکن یہ کہا کہ حق کا پرچم سر بلند رکھنا ہے۔ یہی تو کام ہے ایک مسلمان کا، نرا نفع لینا، نرا فائدہ لینا، صرف فائدے لینے اور چھوٹا چھوٹا معاملہ کر کے تو کہنا کہ میں نے تو یہ کیا، میرے بدلے میں کیا کیا ہے۔
تو یہ اب بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال اللہ سے اجر مانگا کریں, اللہ کریم سے اجر مانگنا ہے. رانا صاحب ہیں, رانا صاحب کہتے ہیں سر 5 سال والا زمیندارہ پیپرز کہاں سے تصدیق کروانے ہیں؟ گریک امبیسی اسلام آباد سے یہ پیپر تصدیق کرانے ہیں. تو ابھی چونکہ یہ قانون نہیں ہے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ فارن افیئر سے ٹیسٹ کرا کے رکھیں, تو جو ہی قانون آ جاتا ہے یا آپ کا مالک اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ کا جب ویزا اپروو ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کرائیں گے. الفت نواز صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ سر ان دنوں یونان امبیسی میں سفیر نہیں, چھٹی پہ ہے. چلیں کوئی بات نہیں, اگر چھٹی پہ ہے, میری اطلاع کے مطابق سفیر صاحب جا چکے ہیں. ان کا سفیر جو تھا وہ ٹرانسفر ہو گیا کسی دوسرے ملک, تو اب میری اطلاع کے مطابق کام انہوں نے شروع کر دیا ہے. سر جو امبیسی سے پاسپورٹ رینیو کرنے کی کال یا میل آئے تو کیا اسے ڈیٹ پر جانا چاہیے یا نہیں؟ اچھا وہ پتہ ہے کیا, وہ جب کسی بھی محکمے میں ٹائم اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے تو یہ الفت صاحب یہ تو ایک بغیر شک اور شبہ کے بات ہے نا. ڈیٹ اور ٹائم اپوائنٹمنٹ ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ اس کے بالکل عین مطابق جائیں اور اس کے مطابق ہی جانا چاہیے. لیجئے جناب, ڈھیر ساری باتیں ہوگی, ڈھیر سارے سوالات آگے. اب اللہ کے حوالے آپ کو بھی کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. آپ پائندہ باد رشوت لینے دینے والے مردار اور ان کے پشت پناہ, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. مردہ باد نہیں کہتا, ہدایت عطا فرمائے. اللہ حافظ, السلام علیکم.